अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अब क्या होगा आपका बहुत बड़ा सवाल होता है, लेकिन हमारे प्रोग्राम का नाम ये है और हम कोशिश ये करते हैं हर दफा ये जानने की कि क्या होने वाला है। मुल्क का कोई भी मसला हो, कुछ भी हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये हम आपके सामने तस्वीर का सही रुख पेश करने की कोशिश करते हैं। और जब कोई ऐसा मसला होता है किसी हल्के से मुंसलिक हो, तो कोशिश हमारी यही होती है, और बल्कि हम आपको करके दिखाते हैं। ये हर हल्के में लेकर आते हैं और बताते हैं कि उधर की हकीकी सूरत हाल क्या है, अवाम क्या कहती है, क्योंकि अवाम ही वो है जो जाकर वोट डालती है उम्मीदवारों को जो बन जाते हैं हुक्मरां। हुक्मरान क्या करते हैं आगे जब उन्हें वोट मिल जाते हैं? यही सूरत हाल, यही वादा जो हमने आपसे इलेक्शन से पहले किया था, आम इंतखाबात से पहले किया था। हल्के में तो लेके गए, लेकिन ये नहीं किया कि इलेक्शन के बाद उन हल्कों को भूल गए। उन्हीं हल्कों में अब हम दोबारा अपना सफर जारी कर रहे हैं और गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से आपको दिखा रहे हैं हकीकी सूरत हाल तमाम हल्कों की। कोशिश ये नहीं करते हम कि सिर्फ जो हुक्मरान पार्टी है उनके हल्के दिखाएं, और जो दीगर दूसरी पार्टीज हैं जिन्होंने जीता इलेक्शन कुछ हलकों में, उन हलकों को भी दिखाने की कोशिश की जा रही है। आज एक बड़ा अहम हलका लाहौर शहर का, जिसके बारे में बड़ी खबरें चली तमाम न्यूज चैनल्स पे, क्योंकि धांधली के नाम पर वो नारे लगा रहे थे, धांधली के नाम पर उन्होंने काफी एहतजाज किया और बड़े दिनों तक किया। ये हलका है NA 125 लाहौर शहर का। ख्वाजा साद रफीक साहब यहाँ पे जीते, उन्हें बड़े वोट पड़े यहाँ से, इस हल्के से, और तहरीक इंसाफ से हामिद खान साहब हार गए। हामिद खान साहब के हारने पर यहाँ के जो सपोर्टर और वोटर थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एहतजाज किया। और इस एहतजाज के बाद अभी तक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है थंब इम्प्रेशन वेरिफिकेशन पर इस हल्के के। बहरहाल वो एक अलग मैटर है। हम आपको आज इस हल्के के मसाइल सामने पेश करेंगे और इस हल्के में जो काम किए हैं साद रफीक साहब ने वो भी दिखाएंगे। बिफोर आई गो ऑन फर्दर विद दिस शो, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि आज के इस प्रोग्राम के हाइलाइट्स क्या हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि किससे बात हुई किससे नहीं हुई, कौन अवेलेबल था कौन अवेलेबल नहीं था। इस प्रोग्राम को शुरू करने से 2 रोज कबल हमने 2-3 रोज कबल बल्कि ख्वाजा साद रफीक साहब से राब्ता करना शुरू किया। और अच्छी बात यह है कि उनके यहाँ फोन उठा लिया जाता है, उनके जो साथी हैं, उनके साथ जो लोग हैं वो फोन उठा लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ख्वाजा साद रफीक साहब मीटिंग्स वगैरह में मसरूफ भी होते हैं। लेकिन हमें बताया गया कि जी अभी आपको दोबारा राब्ता करने, साद रफीक साहब बिजी हैं बिजी हैं बिजी हैं। आखिरकार आज जिस दिन हम प्रोग्राम ये शूट कर रहे हैं, ये दिन भी आ गया। अभी तक हम उनसे बातचीत कर रहे हैं कि अभी भी आ जाएं, या हम आ जाते हैं जहां पर भी आप हैं, आपका मौकफ ले लेते हैं कि ये मसाइल हैं, ये सवाल हैं, क्या हुआ इस पे। बट सिंपली मना एक तरह से नहीं किया जा रहा, लेकिन कोई हामी भी नहीं भरी जा रही। कहा जा रहा है जी देखते हैं देखते हैं देखते हैं। खैर 5 मिनट मांगे थे, वो भी ना मिल पाए हमें। हामिद खान साहब यहाँ पे एक तकरीब पे आए हुए थे, उनसे राब्ता हुआ। हम अब उधर जाने वाले हैं और उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका कितना राब्ता है इस हल्के से, इधर की आवाम से, इधर के रहने वालों से। और इस हल्के में जो एक पार्क था जिस पर कब्जा ग्रुप ने कब्जा किया हुआ था, उधर से कब्जा किस तरह हटा, क्या है कहानी। और कहा जाता है कि वहां पे स्पोर्ट्स खेलने की इजाजत नहीं है मुख्तलिफ टीम्स को, चाहे वो फुटबॉल टीम हो या क्रिकेट टीम हो। और दूसरा, उधर जो बच्चे हैं उन्हें वहां पे साइकिल चलाने की इजाजत नहीं है, खेलने की इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है, किसके लिए बना है फिर ये पार्क, ये हम जानना चाहेंगे। और ये तमाम चीजें आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं अब क्या होगा में। और अब मेरे साथ मौजूद हैं हामिद खान साहब, जिन्होंने कंटेस्ट किया NA 125 लाहौर शहर का बड़ा ही अहम हल्का, क्योंकि इसमें ना सिर्फ देही इलाके हैं लेकिन शहरी आबादी अच्छी खासी है। जो शहरी आबादी है उनके आपको धरने तो याद होंगे, जब उन्होंने डिफेंस के कुछ इलाकों में धरने दिए, दिन रात वो कह सकते हैं खुले आसमान के नीचे भी बैठे और अपनी आवाज बुलंद की। धरने उनके इसके थे और उनका कहना, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स और वोटर्स का ये कहना था कि इस हल्के के अंदर बेतहाशा धांधली हुई, ये उनका मौक़िफ़ था। अब आज तक एक सवाल बनकर रह गया, ये मुबैना धांधली हुई कि ना हुई। हामिद खान साहब, बड़ा अरसा गुजर गया, अब तो 8 महीने तकरीबन आम इंतखाबात को गुजर चुके हैं। मुबैना धांधली, आपके धरने, आपका एक इशू चला, आप बड़े टीवी चैनल्स पर आए, इस पर बातचीत की।
آج آپ اس صورتحال پر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے وہ جو دھرنا دیا گیا تھا وہ میرے کہنے پہ نہیں تھا، یہ اسپونٹینیس تھا. لوگوں نے محسوس کیا کہ بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے یہاں پر، اور جو وہاں پر لوگوں نے الیکشن ڈے والے دن پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ دیکھی تھی، رزلٹ اس کے برعکس آیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی غیر قانونی کام ہوا ہے، جس کے لیے پھر لوگوں نے 8 دن اس گرمی میں دن رات دھرنا دیا. اب اس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک موقف اختیار کیا انہی دنوں میں جب ابھی بیمار تھے اور صاحب فراش تھے، کہ اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن درست ہوا ہے تو آپ اس کے ٹیسٹ کے طور پر 4 حلقوں میں انگوٹھوں کے نشانوں پر آپ بائیو میٹرک ٹیسٹ کروا دیں نادرا سے. اس میں 4 جو حلقے انہوں نے فرمائے، وہ ایک لاہور کا ان کا اپنا حلقہ NA-122، دوسرا میرا یہ حلقہ NA-125، تیسرا خواجہ آصف والا جہاں سے عثمان ڈار ہمارے کینڈیڈیٹ تھے سیالکوٹ کا 110 حلقہ، اور چوتھا حلقہ جو تھا وہ جہانگیر ترین صاحب کا NA-154. کیونکہ ان 3 حلقوں میں بلکہ چاروں میں ہی پہلے ہمیں ٹیلی ویژن پر بھی ہماری کاؤنٹ میں بھی ہم جیت رہے تھے. میں ایک سٹیج پر 30 پولنگ سٹیشن کے رزلٹ میں 7,000 ووٹ سے آگے تھا. پھر ایک دم رزلٹ دینے بند کر دیے، اور دینے کے بعد پھر ایک دم خاموشی ہمارے پولنگ ایجنٹ نکال کے پھر انہوں نے رزلٹس بدل دی. اسی طرح عمران خان صاحب بھی اس دن شام تک جتنے رزلٹس آئے ہیں NA-122 میں وہ خاصے آگے تھے سردار ایاز صادق سے، اور بھی اسی طرح. تو اب وہ ہماری ڈیمانڈ چل رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے سب نے الیکشن پٹیشن بھی کی جو الیکشن ٹرائبونل بھی چل رہی ہیں. اب یہ معاملہ لے کے ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، اور اس میں میں وکیل ہوں پارٹی کا، کہ آپ ایسا کریں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ آیا دھاندلی ہوئی کہ نہیں، ایک مثال کے طور پر 4 حلقوں میں آپ انگوٹھا ویریفیکیشن کروا دیں. یہ تھم امپریشن ویریفیکیشن کا معاملہ اٹھایا نادرا چیئرمین نے بھی، وہ ریزائن کر کے چلے گئے، اور تحریک انصاف کا ایسا کہنا تھا کہ لگتا ہے پریشر بڑھ گیا تھا، اور ایسی کچھ خبریں گردش ہوتی ہوئی سنی بھی. بہرحال کوئی کنفرم رپورٹ نہیں تھی اس حوالے سے. معاملہ بیچ میں ہی ٹھہر گیا ہے، کیا یہ کہیں گے آپ؟ جی ہاں، یہ موجودہ حکومت نے اتنا پریشرائز کیا کہ اس کو مجبور کیا ریزائن کرنے کے لیے. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پنجاب میں ایک حلقے میں تھم امپریشن ویریفیکیشن کا فیصلہ ہوا ہے، وہ ہے NA-118 میں، جہاں حامد زمان ہمارے کینڈیڈیٹ تھے. جیسے ہی وہ آرڈر ہوا، اس کے ساتھ ہی جو حکومت کے وزیر تھے بشمول خواجہ شاد رفیق کے اور خواجہ آصف کے اور دوسرے جو افیکٹڈ پارٹیز سردار ایاز صادق کے، انہوں نے اس سے ریزگنیشن ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیا، یا وہ کہے کہ جی آپ یہ نہیں کروا سکتے. یہ آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کنفرم جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ بات مجھے انہوں نے خود براہ راست کہی ہے، جو نادرا کے چیئرمین تھے طارق آپ ملک. کی ان سے دوستی تھی؟ میری دوستی نہیں تھی، وہ مجھے ایک جگہ ملے ہیں، اور ملنے میں میں نے پوچھا کہ آپ کیوں ریزائن کرنا، کیا مسئلہ ہے آپ کا، کیوں آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ مجھ پر بے شمار پریشر ہے. رات کے 2:30 بجے یہ لاہور میں تھے، ان پر یہ لوگ پریشرائز کر رہے تھے کہ یا ریزائن کرو یا پھر ہماری مرضی سے کام کرو. تو رات کے 2:30 بجے ان کی وائف کو ہیرس کیا گیا. وہاں جا کے انہوں نے اس کی ٹرمینیشن کا لیٹر اس کو دیا، اور اس کے ساتھ 1 مہینے کی تنخواہ دی. یہ ساری بات جو ہے یہ ویسے بھی اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججمنٹ دے دی ہے، اب تو کوئی بات کسی کے نالج کی نہیں رہی. اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے ہراساں کیا ہے طارق ملک کو، اور ہراساں کرنے والے یہی PMLN کے وزراء ہیں، جو کہ اس خوف سے خوفزدہ ہیں کہ جس دن یہاں پر انگوٹھے کی ویریفیکیشن ہوئی ان کی حقیقت سامنے آ جائے گی. خود نثار علی خان نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کہا کہ جی اگر آپ یہ ویریفیکیشن کرائیں گے تو 60 سے لے کے 70,000 تک ووٹ ہر حلقے میں ان ویریفائڈ ملیں گے. اچھا، اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ بھی جیت جاتے تو کیا حلقے سے رابطہ منقطع ہو جاتا آپ کا؟ دیکھیے میں نے تو بظاہر الیکشن ہارنے کے بعد بھی منقطع نہیں کیا ہے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن میں جیت ہار بھی تو ہوتی رہتی ہے. میں پارٹی کا اس حلقے میں نمائندہ ہوں، اس لیے یہاں سے رابطہ رکھنا میری پارٹی کے لیے بھی ضروری ہے. شفقت صاحب انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے پچھلے دنوں پارلیمانی مصروفیات کی وجہ سے کچھ علاقوں میں اپنے رابطے ان کے نہ ہوں، لیکن میں ایک چکر لگانے میں زیادہ دیر نہیں لگی. ہم بھی پروگرام کرنے گئے تھے، گھنٹہ لگا تھا میکسیمم. بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. میں عام طور پہ چھٹی والے دن یہاں پر جہاں کوئی فوتیدگی ہوئی ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے وہاں پر ایک دفعہ جاتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں اس خیال سے کہ یہ پارٹی کی. دیکھیں نا، آج میں کینڈیڈیٹ ہوں، ہو سکتا ہے اگلی دفعہ میں نہ ہوں، کوئی اور ہوگا، لیکن پارٹی کا رابطہ جو ہے وہ عوام کے ساتھ رہنا چاہیے اور انشاءاللہ ہم رکھیں گے. اب اس حلقے کی جو صورتحال ہے آج تو ہم وہ دوبارہ کیمرے کے ذریعے دکھائیں گے. انتخابات سے بالکل قبل ہم اس حلقے میں آئے تھے، آپ کے بھی سپورٹرز موجود تھے، نون لیگ کے بھی تھے. ایک بیلنس نظر آ رہا تھا سپورٹر بیس میں، نعرے دونوں سائڈوں سے سنائی دے رہے تھے. لیکن اب آگے جاتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آپ کا جو ایک ناطہ ایک رشتہ بن چکا ہے اس حلقے کے ساتھ، اگلے انتخابات میں کیا آپ اسی حلقے سے کنٹیسٹ کریں گے اگر آپ کو یہاں سے پارٹی ٹکٹ دے دیتی ہے؟ جی ظاہر ہے، کیونکہ اب اگر میں نے کنٹیسٹ کرنا تو وہیں سے کرنا ہے جہاں میرے رابطے جو ہے قائم ہوئے ہیں، جہاں میں نے کام کیا ہے، جہاں کے مسائل سے میری واقفیت ہو گئی ہے. اور اس لیے میری تو یہی پارٹی سے استدعا ہوگی اگر میں نے اگلا الیکشن لڑنا ہوا کہ مجھے اسی حلقے سے موقع دیں. اچھا، ادھر کے میجر مسائل، اہم مسائل کیا ہیں اس حلقے کے؟ یہ حلقے کے بارے میں ایک بات کہتا چلوں کہ یہ لاہور کا سب سے بڑا نیشنل اسمبلی کا حلقہ ہے. اس میں اوسطاً 1 لاکھ زیادہ ووٹر ہے کسی اور لاہور کے حلقے سے، یعنی 4,39,000 ووٹر تھے اس حلقے میں، اور باقی جتنے لاہور کے حلقے ہیں ان کا 3 لاکھ 3.25 لاکھ ووٹر تھا. ایک تو یہ حلقہ بہت بڑا ہے. دوسری بات، یہ حلقے میں دو بیسک قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو فوج سے منسلک رہے ہیں، چاہے وہ ریٹائرڈ فوجی ہیں چاہے وہ سرونگ فوجی ہیں. ایک وہ طبقہ ہے. ایک وہ لوگ ہیں جن کی میجورٹی ہے جو سویلین ہیں، جو کہ یہاں رہتے ہیں اور بڑی تعداد میں رہتے ہیں. جہاں تک وہ ہمارے دوست جو فوج سے منسلک ہیں، ان کے لیے تو فیسلٹیز ہر جگہ کی ہے، یعنی اسکول بھی ہیں، کالج بھی ہیں، ہسپتال بھی ہیں، ہر چیز وہ ٹھیک ہے. مسئلہ یہاں پر جو تقریباً 2/3 آبادی ہے، وہ بیچارے جو ہے ان کے بہت مسائل ہیں، رہائشی مسائل بھی ہیں. ان کے لیے کوئی سرکاری ہسپتال نہیں ہے سارے حلقے میں، کوئی سرکاری اسکول نہیں ہے اس حلقے میں. پرائیویٹ ہسپتال کافی ہے. پرائیویٹ ہسپتال تو پھر وہ امیروں کے لیے ہوتے ہیں، اتنے مہنگے ہیں. خاص طور پر ڈیفینس کے جو ہسپتال ہیں وہ ایک عام آدمی، غریب آدمی کہاں وہاں جا سکتے. لیکن ایک کرٹکس کی جو کہہ سکتے ہیں اسٹیٹمنٹ میں وہ دہرانا چاہوں گی. وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ کرٹکس کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے لیے دھرنے دیے اور وہ جو پڑھی لکھی خواتین تھیں جو دھرنے دے رہی تھی ڈیفینس میں تحریک انصاف کے لیے، وہ طبقہ وہ ہے کہ ڈیفینس کی پاپولیشن کم ہے کچی آبادی سے اگر آپ کمپیئر کر لیں، کیونکہ ایک گھر کے اندر ایک فیملی رہتی ہوگی زیادہ سے زیادہ، کچی آبادی میں ایک کمرے میں شاید 2-3 فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں. تو وہ جو 2-3 فیملیز ہوتی ہیں انہوں نے شاید ووٹ دیے نون لیگ کو. اور جو ایک اتنا بڑا گھر، ایک کنال کا گھر لے لیں یا 2 کنال کا گھر، اس پہ 2 افراد ہیں اور 2 جو ہے جو افراد ہیں، اگر وہ 2 ووٹ ایک گھر سے ایک کنال سے جا رہے ہیں، یعنی کہ ووٹ بیس یا ووٹ بینک کم رہا پی ٹی آئی کا اس لحاظ سے ڈیفینس سے. یہ بات بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے. یہ ڈیفینس ورژن ہے ہم کہیں گے. ہم وکلا کہا کرتے نا کہ بھئی یہ پروسیکیوشن کا ہے، یہ صفائی کا ورژن کیا ہے. یہ خواجہ صاحب نے بعد میں یہ ساری چیز بنائی ہے کہ جی امیر علاقوں سے مجھے ووٹ نہیں پڑا لیکن غریب علاقوں نے دیے. تم نے کون سا کام غریبوں کے لیے کیا ہے؟ میں تو سارا حلقہ پھرا ہوں الیکشن کے دوران. جتنی ریزینٹمنٹ ان کے خلاف ان علاقوں میں تھی جہاں پر ولیجز ہیں، جہاں پر کچی آبادیاں ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ یہ تو کاروبار کرتے ہیں یہاں لینڈ کا. تو اس لیے بھائی وہ کاروبار کرتے ہیں لینڈ کہ یہاں ریل اسٹیٹ میں، ریئل اسٹیٹ میں ہیں اور دوسروں کی زمینیں انہوں نے ہتھائی ہوئی ہیں. یہ تو قبضے کی آپ بات کریں، کیا یہ کہہ رہے ہیں؟ لوگوں نے لگائے ہیں ایلیگیشنز ہیں یا پھر آپ کہہ رہے ہیں پروو ہوئے ہوئے؟ دیکھیے کچھ چیزیں تو ظاہر ہے، کچھ نہ کچھ تو ان کا کاروبار ہے نا یہاں پر. تو زمین خریدنا اور بیچنا کیا غلط ہے؟ غلط نہیں ہے، لیکن دیکھیے ان کا بیک گراؤنڈ بھی ہمیں پتا ہے کہ وہ کتنے امیر. آپ بتائیے، بتا دیجئے ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں. بات یہ ہے کہ
اس حلقے کے سب لوگ جانتے ہیں کہ جب سے یہاں آئے ہیں، یہاں پیراگون سٹی بن گیا ہے جو کہ ایک بہت بڑی آبادی ہے، ہزاروں کنالوں پہ مشتمل ہے، تو ان میں ان کے انٹرسٹ ہیں. تو اس آپ کیا کہہ رہے ہیں پہلے کتنے امیر ہوتے تھے اور اب کتنے، یہ کیا اگر آپ وضاحت پیش کریں؟ کے لوگ نہیں تھے، یہ بیسیکلی اس حلقے سے تعلق نہیں رکھتے، یہ اندرون شہر سے الیکشن لڑا کرتے تھے. لیکن اب آ کے بعد میں انہیں جب ٹکٹ یہاں ملا تو یہاں انہوں نے آ کے اپنے قدم جمائے ہیں. ان کا رائٹ ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن بات یہ ہے کہ بہت سے جو غریب علاقے کے لوگ ہیں ان کو ان سے بڑی شکایات تھی، اور مجھے بار بار شکایت سننے میں ملی ہیں کہ جی ہمارے علاقے میں زمینیں جو تھیں وہ ان کے ساتھیوں نے لے لی اور یہ ہوا اور وہ ہوا. ایک پارک ہے ادھر ڈیفینس کے پیچھے ہی بالکل ایک کچی آبادی ہے، وہ قبضہ گروپ نے اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اور یہ بھی کہتے ہیں لوگ کہ سعد رفیق صاحب نے اس قبضہ گروپ کو وہاں سے ہٹوایا اور وہ پارک پبلک یوز کے لیے اوپن بھی کیا. اس بات کو بھی کافی اپریشیٹ کرتے ہیں وہاں کے لوگ. دیکھیے بات یہ ہے، ایک آدھ جگہ کیا ہوگا، تو ایک نشاط کالونی میں انہوں نے پارک کے اوپر قبضہ بھی کیا تھا، جس کا وہاں کی ایک سول سوسائٹی کی تنظیم نے بڑی لیٹیگیشن کے بعد ان سے ان کا قبضہ لیا تھا، اور اب پھر سے وہ پارک ہے. تو یہ بھی فیکٹس ہیں یہاں کے، نشاط کالونی کے لوگوں سے آپ پوچھ سکتی ہیں. تو یہ میں ان کی ذات کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ یہ انہوں نے ڈیفنس ورژن بنایا ہے کہ غریب علاقوں میں بھئی آپ نے کون سا کام غریبوں کے لیے. اگر پیپلز پارٹی کے ایک زمانے میں بیس ہوتی تھی غربا میں اور لوور مڈل کلاس میں اور ورکنگ کلاس میں، ان کی تو کبھی بھی بیس نہیں رہی ہے وہاں پر. یہ تو بیسیکلی مڈل کلاس کی پارٹی ہے. تو یہ کہنا ہے کہ جی ہمیں جو ہے ووٹ دیے ہیں کچی آبادیوں نے، یہ بات بالکل بے بنیاد بات ہے. ہماری پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے کچی آبادیوں میں بھی، عام گلیوں میں بھی اور پوش علاقوں میں بھی ایک برابر تھی. فیئر الیکشنز ہوتے تو ریزلٹس کچھ اور ہوتے. حامد خان صاحب، میں آپ کا اسی کے ساتھ بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور وداؤٹ کیپنگ یو فار لانگر ہیئر، میں آپ کو کہوں گی کہ اب آپ اندر جا سکتے ہیں اس تقریب کے، اور آپ ادھر لوگوں سے مل سکتے ہیں، کیونکہ میرا اب جو کام شروع ہو رہا ہے یہاں سے وہ یہ ہے کہ میں اس حلقے کے اندر جاؤں اور جو صورتحال ہے وہ آپ کو اس کیمرے کے ذریعے دکھاؤں کہ کیا ہو رہا ہے اس حلقے میں اور لوگ کیا کہتے ہیں. کیونکہ موسٹ امپورٹنٹلی جب آپ تمام اسٹیک ہولڈر سے بات کر رہے ہوں کہ جو امیدوار جیتے، جو امیدوار ہارے، اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ عوام کیا کہتی ہے، کیونکہ وہی لوگ ہیں جو اس حلقے میں 24 گھنٹے رہتے ہیں، ادھر کاروبار کرتے ہیں، ان کی رہائش ادھر ہے، ان کے بچے وہاں پل رہے ہیں، تو ان کے کیا مسائل ہیں وہ آپ کو چل کر دکھاتے ہیں آج NA 125 لاہور کے میں موجود ہوں. ابھی آپ کو دکھا چکی ہوں میں. یہ پارک مشتمل ہے NA 125 لاہور کے اندر، اور ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کچی آبادی بھی لگتی ہے، لیکن چھوٹے موٹے کاروبار یہاں پہ لوگوں کے ضرور موجود ہیں. کاروبار ہیں، گھر ہیں، جو مکان یہاں پہ موجود ہیں پیچھے کچی آبادی کے اندر، وہ چھوٹے مکان ہیں آبویسلی. اب ادھر کے جو لوگ رہتے ہیں ادھر، ان کے جو بچے ہیں، ان کے لیے ایک بہت اچھا پارک ہے یہ. آپ دیکھیے، اگر کیمرے کی آنکھ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، ادھر بچوں کے لیے جھولے لگے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں. MNA صاحب کا یہاں پہ بینر بھی لگا ہوا ہے پنجاب یوتھ فیسٹیول کے حوالے سے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ہونے والا ہے، اور ساتھ ساتھ تصاویر بھی موجود ہیں CM صاحب کی، MNA صاحب کی، اور بھی افراد کی. بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ جو اچھا کام ہے اس کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے، تاکہ آگے مزید جو کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کو انکریجمنٹ ملے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صاف ستھرا سا پارک ہے، لوگوں کے لیے ایک اچھی فیسلٹی موجود ہے ان دا ہارٹ آف دس پرٹیکولر ایریا، جو کچی آبادی کہلاتا ہے ڈیفینس کی. ایک طرف بڑے گھر، پیچھے کچی آبادی. اور میں اپنے ہر پروگرام میں یہ چیز اس لیے ہائی لائٹ کرتی ہوں کیونکہ ریالٹی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں جب آپ بڑے بڑے بنگلے اور مکان دیکھتے ہیں تو اس کے بالکل پیچھے غریب آبادی اور یہ بستیاں بھی ہوتی ہیں، جہاں پہ بس ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس بجلی نہیں ہوتی، گیس نہیں ہوتی. لیکن جو بڑے گھر اور بنگلے ہیں جس میں امیر ترین افراد اور کہہ سکتے ہیں قانون ساز بھی رہتے ہیں، ان کے گھر بجلی اور گیس ضرور آ رہی ہوتی ہے، چاہے کم آ رہی ہو لیکن آ رہی ہوتی ہے. اور اس طرح ہوتا ہے کہ گزارا ان کا چل رہا ہوتا ہے. اور آف کورس جنریٹرز وغیرہ تو ہیں ہی ہیں ان کے پاس، لیکن ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس کچھ نہیں. تو ان کے لیے ایک اچھی چیز جو یہاں کی انتظامیہ نے کی ہے، یہاں کے کہہ سکتے ہیں، میں کریڈٹ MNA صاحب کو بھی دوں گی کہ انہوں نے کی ہے، سعد رفیق صاحب نے، کہ اس پارک
تو جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آباد، ادھر بچے کھیل رہے ہیں، نوجوان نظر آ رہے ہیں آپ کو. ایک وقت یہاں پہ ایک قبضہ گروپ نے باقاعدہ قبضہ کیا ہوا تھا، وہ قبضہ ہٹایا گیا. پہلے جب میں ادھر آئی تھی سننے میں آیا تھا کہ سعد رفیق صاحب نے وہ قبضہ ہٹوایا تھا اس قبضہ گروپ کا، لیکن آج جب میں آئی ہوں تو لوگوں کا ایک مختلف موقف ہے اس پورے معاملے پہ، یعنی قبضے پہ اس پارک کے. لوگ ادھر کے کہتے ہیں کہ نشاط کالونی کے جو رہنے والے ہیں، NA125 نشاط کالونی کے جو رہنے والے ہیں، انہوں نے خود مل کر یہاں سے قبضہ ہٹوایا. یہ کیسے ممکن؟
زمین ہے سب کچھ ہے, وہ DHA کے انڈر علاقہ آ جاتا ہے. اب جو یہ پیچھے کچی آبادی ہیں, کوئی بات کہ ان کا والی وارث کون ہوتا ہے, ان کو کون دیکھنے والا ہوتا ہے, کیونکہ یہاں سے زیادہ ووٹر نکلتا ہے. اور یہ جو ووٹر نکلتا ہے آج آپ ان کو میرے ارد گرد دیکھ رہے ہیں, وہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کیمرہ لے کے کسی حلقے میں نکلیں گے